अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, आज जो टॉपिक ज़ेरे गुफ्तगू रहेंगे, मैं उनका बता दूं। मुल्क में बदउनवानी की रोकथाम के लिए नई हुकूमत के पास क्या प्लान है, क्या मुरतब किया है, क्या लाहे अमल इख्तियार करेंगे, इस पर बात करेंगे। जबकि IMF मुआहिदा तो तय पा गया है, लेकिन CPEC के मुस्तकबिल के बारे में ताहाल कोई बात सामने नहीं आई है। जबकि सियासी मुखालफिन को दबाने के बजाय अगर आपस में इत्तेहाद का मुजाहरा किया जाए और मुफाहमत की पॉलिसी को अपनाया जाए, बातचीत की जाए, तो शायद कुछ बेहतरी की तरफ हम जा सकते हैं। इस पर क्यों नहीं गौर किया जा रहा है, इस पर भी जानने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला KP ने पंजाब हुकूमत को वार्निंग दे दी है कि अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। क्या होगा या क्या मकसद था, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, सियासी या मुआशी इस्तेहकाम, या फिर कुछ और जो चैलेंजेस हैं उनमें से कोई चैलेंज उन्होंने फोकस किया हुआ है। जबकि शहर कायद में अमन अमान के गंभीर मसाइल हैं और मामलात जो हैं वो अब काफ़ी हद से बढ़ते चले जा रहे हैं। जबकि महंगाई ने तो आवाम की कमर ही तोड़ दी है। तमाम मौज़ूआत हैं और मज़ीद भी टॉपिक्स होंगे जिन पर हम बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे मैं उनका तारुफ करवा दूँ। सलमान रहमान साहब होंगे, तज्ज़ियाकार हैं, ऑन कॉल हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे। जबकि सलीम सिचवानी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, PTI से इनका ताल्लुक है। और फौजान खत्री साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, तज्ज़ियाकार हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो हम जारी करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। मुल्क की जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल क्या है, मुआशी सूरत हाल क्या होने जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ जो मौजूद हैं तज्ज़ियाकार सलमान रहमान साहब मौजूद हैं, ऑन कॉल मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सलमान रहमान साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सलमान साहब, ये बताइएगा, ये जो मुल्क में बदउनवानी फैली हुई है, इसकी रोकथाम के लिए नई हुकूमत ने कोई प्लान तरतीब दिया है, कुछ कोई लाहे अमल सामने देख रहे हैं आपके, कोई ऐसा मंसूबा इनके जहन में हो, या अब तक की जो कारकर्दगी है वो कोई बेहतर इशारा दे सके? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। जी वालेकुम अस्सलाम। असल में पाकिस्तान में बदउनवानी या जो भी मसाइल पाकिस्तान के, उनको हल करने के लिए किसी लाहे अमल से ज्यादा एक नीयत की जरूरत है, जो हमारे सियासी कायदीन और सियासी पार्टियों के अंदर नापैद हो चुकी है, जो नजर नहीं आ रही। तमाम सियासी पार्टियां इस वक्त अपने ओहदों और मनसब की बंदरबाट में लगे हुए हैं। तो जब तक ये अपनी नीयत नहीं करेंगे पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए, पाकिस्तान में से बदउनवानी का खात्मा करने के लिए, तो पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। तो आप देखिए, तमाम सियासी पार्टियां जो हैं इस वक्त, तीनों बड़ी सियासी पार्टियां इस वक्त किस चीज के ऊपर लड़ाई लड़ रही हैं। इस वक्त उनकी तमाम लड़ाई इस बात के ऊपर है कि किसको कौन सा मनसब मिल जाए, और सारी लड़ाई वजीर आजम की कुर्सी के लिए है, वजीर आला की कुर्सी के लिए है, या वजीरों की कुर्सियों के लिए है। लेकिन इन तमाम सियासी जमातों में से कोई भी पाकिस्तान की तरक्की या अवाम में जो प्रॉब्लम्स इस वक्त मौजूद हैं, पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक हालात हैं, उनके ऊपर किसी सियासी पार्टी की तवज्जो नहीं है। जितनी सियासी पार्टी, ये जो तमाम सियासी पार्टियां हैं, जितनी तवज्जो ये आपस में लड़ाई में और एक दूसरे को नीचा दिखाने में सर्फ कर रही हैं, अगर इसका आधा टाइम भी ये पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने में जो लगा दें, तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात में काफी हद तक बेहतरी आ सकती है। लेकिन वही बात है कि जो नीयत है वो नीयत नजर नहीं आ रही है। और इसमें कोई एक पार्टी नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी है, इसमें जितनी पार्टियां इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत में या अपोजिशन में मौजूद हैं, ये तमाम पार्टियां इस वक्त जो है, सिवाय अपनी ओहदों की बंदरबाट के, असेंबली की सीटों की लड़ाई है, और जो सूबों की आपस में जो लड़ाई है, आप देखिए ना, सूबों की जो आपस में वज़राए आला है, ये जो बहस कर रहे हैं, ये बहस करने के बजाय अपने अपने सूबों में अगर तवज्जो दें, काम पे तवज्जो दें, तो ये क्या नहीं कर सकते? इनके पास क्या इख्तियार नहीं है जो वज़ीर आज़म की कुर्सी हासिल करके इनके पास आ जाएगा, और आज इनके पास नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास तमाम वो इख्तियारात मौजूद हैं जिनकी बदौलत वो अपने सूबे में, अपने सूबे की हद तक कम से कम वो तमाम इक़दामात कर सकते हैं
جو ان کے صوبے کی عوام کی اکنامک سچویشن بہتر کر سکیں، تعلیمی سچویشن بہتر کر سکیں، جو صحت کی سچویشن بہتر کر سکتے ہیں، یہ تمام ضروری اختیارات ان کے پاس موجود ہیں، لیکن مسئلہ سارا نیت کا آ جاتا ہے۔ ان تمام میں سے کسی کی نیت نہیں ہے، ساری جو جب تک یہ نیت اپنی درست نہیں کریں گے، جب تک مجھے ایسا نہیں لگتا کہ پاکستان کے جو موجودہ مسائل ہیں وہ موجودہ سیاسی سیٹ اپ میں موجود لیڈران یا سیاسی جماعتیں حل کر سکیں گی۔ اچھا سلمان رحمان صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ کسی طرح بھی وہ کارکردگی نہیں دکھا سکی کہ وہ معیار نہیں ہے، یعنی نیتوں کا فطور جو ہے وہ ان کی کارکردگی پہ اثر انداز ہو جائے گا بہت زیادہ، اور عوام کا مزید نقصان ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں نا، یہ سامنے کی بات نظر آ رہی ہے سب کو، یہ کہ اس کے لیے کسی خاص اینک کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے صاحب، کہ اس وقت یہ جو تمام کانگریس کا اجلاس ہوا اور ڈونلڈ لو کا بیان سامنے آیا، پھر اس کے بعد بیرسٹر گوہر کا مطالبہ سامنے آ گیا سائفر کی تحقیقات کا دوبارہ سے اس کو ری اوپن کیا جائے، پھر یہ سب چیزیں کچھ لے کے آئیں گی سامنے، کچھ تبدیلی لے کے آئیں گے، یا یہ ایز اٹ از ایسے ہی چلتا رہے گا؟ اس تمام بحث مباحثے سے پاکستان کا کیا بھلا ہو رہا ہے؟ اس تمام بحث مباحثے سے کتنی اکنامک سچویشن بہتر ہو رہی ہے؟ پاکستان کی والیٹیلٹی کتنی کم ہو رہی ہے؟ پاکستان میں لوگوں کو کیا اس بحث مباحثے سے روزگار مل جائے گا؟ ضرورت تو اس بات کی ہے نا کہ اس وقت تمام 3 بڑی سیاسی جماعتوں کو 3 بڑے صوبے مل چکے ہیں۔ سندھ میں پیپلز پارٹی ہے، پنجاب میں نون لیگ ہے، اور سرحد میں کے پی کے اندر پی ٹی آئی ہے۔ یہ تمام جماعتیں اپنی اپنی کارکردگی دکھائیں، اپنے اپنے زور بازو کو آزمائیں، اپنے اپنے صوبوں کے اندر ترقیاتی کام کریں۔ اب کیا چیز ایسی ہے جو وہ صوبے میں حکومت ہوتے ہوئے نہیں کر سکتے عوام کی بہتری کے لیے؟ جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں وزیر اعظم کی کرسی تو آج پاکستان میں 18ویں ترمیم کے بعد نام کی کرسی رہ گئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگین ساری لڑائی جو ہے وہ کرسی، منصب، عہدے اور نوکریوں کی ہے۔ تو اس میں عوام جب تک یہ نیت ہوگی نہیں تو عوام کا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ان کا ٹارگٹ ہی یہ نہیں ہے تو عوام کا بھلا وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بلاکس لگا کر ان کو پکی کرنے کا انہوں نے وہاں پر منصوبہ شروع کر دیا ہے، ترقیاتی کام شروع کیے، ویسے بھی وہ خاصے متحرک نظر آ رہے ہیں جب سے وہ میئر بنے ہیں۔ پھر مراد علی شاہ صاحب نے کسان کارڈ کا اجرا کرنے کے لیے بھی اعلان کر دیا، تو یہ سب اقدامات ہیں فروٹفل؟ دیکھیں، مرتضی وہاب کی تو میں تعریف کروں گا، کیونکہ مرتضی وہاب اگر کمپیئر کریں پچھلے 10-15 سال کے جو حالات کراچی میں رہے ہیں، بلدیاتی حالات جو رہے ہیں، اس میں تو یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ مرتضی وہاب کے پاس ویژن بھی ہے، عقل بھی ہے، محنت بھی کر رہے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کے جو مسائل ہیں وہ مرتضی وہاب کی کوششوں سے بہت زیادہ بڑے ہیں۔ مرتضی وہاب کراچی کے میئر ہیں، سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ کراچی کے جو بیسک مسائل ہیں اس میں صاف پینے کا پانی کی فراہمی، پانی کی سپلائی، اور جو اکنامک سچویشن ہے پاکستان، جو اس کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے کراچی کی، یہ بہتر کرنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے اگر کراچی کے اندر کوئی بہتری لانی ہے۔ تو باقی یہ جو گلی محلے، نالیاں، سڑکیں، گلیاں پکی کرنا، یہ یو سی لیول کے لوگوں کا کام ہے، یہ ان کو ہی ڈیوالو کرنا چاہیے۔ میئر لیول کے اوپر جو بیسک سٹی کے ڈیسیجنز ہیں ان کو لینا چاہیے کہ سٹی کے اندر اربن ٹرانسپورٹ سسٹم کیسے، کون سا لے کے آنا چاہیے۔ جو آج کل دیکھیں نا، کراچی میں دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، کراچی آج بھی چنچیوں پہ چل رہا ہے، تو آدھے سے زیادہ سر کراچی چاند جو پہ تو چنچی ہم پہ بھی ہیں سفر نا کرتا ہے۔ سلمان صاحب، چاند پہ تو ہم بھی ہیں، دیکھیں نا چاند پہ بھی کہاں ہے، نہ پانی ہے، نہ ہوا ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، تو کراچی میں بھی صورتحال کو زیادہ مختلف تو ہے نہیں، وہاں پہ بھی کھڈے ہیں، یہاں پہ بھی کھڈے ہیں۔ ہاں، تو بس اسی خیال کے ساتھ ہم لوگ کراچی والے لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن دیکھیں نا، کراچی میں سب سے بیسک مسئلہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، ٹرانسپورٹ کے مسئلے کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مرتضی وہاب کام نہیں کر رہے، مرتضی 40 بسیں وہاب اور اپنی منگوائی ہیں بساط سے 40 بسیں سلمان صاحب، ایک 40 بسیں اور منگوائی گئی ہیں کراچی کی بسوں پہ، روڈوں پہ چلنے کے لیے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا یہ روڈیں اس قابل ہیں کہ اس پہ جو بسیں منگوائی جا رہی ہیں باہر سے وہ چلائی جا سکیں، یا جو پہلے سے چل رہی ہیں وہ ان کی بھی حالت آپ دیکھیں کہ کیا ان کا حال ہو چکا ہے اتنے تھوڑے سے عرصے میں؟
उसकी वजह ये है कि कराची में जो रोड का सिस्टम है उसके ऊपर कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं है जो कराची की रोडों की ओनरशिप ले। रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एक होती है, हर दुनिया के बड़े शहर में मौजूद है, तो कराची के अंदर वो मौजूद नहीं है, और उसकी वजह से जो जितने रोडों के ठेके हैं वो सब स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए जाते हैं, और उसमें से जो है अगर मतलब 100% में से जो है 4, 5, 10, 20% ही रोड के ऊपर लगता है, और बाकी फिर वो आप देख ही लेती हैं कि एक जी बारिश होती है और उसके बाद जो रोडों का हाल होता है। बड़ी बड़ी रोडें अभी बनी है पिछले 1, 1.5 साल के अंदर इलेक्शन से पहले अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए, लेकिन एक बारिश के बाद उनका हाल देख लीजिए कि जी। क्या हुआ है। हम ये देखते हैं सलमान साहब कि जो रोड बनती है पहले और फिर थोड़े ही अरसे बाद वहां पर कोई खुदाई का काम शुरू हो जाता है, पता चलता है कि जी कोई गैस का लाइन डल रही है या पानी की लाइन डल रही है या के इलेक्ट्रिक का कोई मामला है, और उसके बाद फिर वो उसी तरह से छोड़ दिया जाता है रोड को, मतलब उसको बनाने के लिए खोद जरूर दिया जाता है लेकिन फिर उसके बाद आगे काम नहीं होता। तो ये क्यों ऐसा क्यों होता है? असल में कोई भी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं है। कराची के अंदर तमाम कुछ डिफरेंट इदारे हैं इदारों में जो कोऑर्डिनेशन नहीं है। इदारों में कोऑर्डिनेशन भी नहीं है और उनके अपने मुफादात भी हैं। उनके मुफादात इस तरह से है तो बड़ी बुरी बात, लेकिन होता ये है कि जब तक ये तरक्याती कामों के नाम पे सड़कों की खुदाई नहीं करेंगे तो ठेकेदारों के पैसे नहीं बनते, और ठेकेदारों के पैसे नहीं बनते तो आप समझ जाएं फिर किन के पैसों में कमी आ जाती है। मतलब तो एक चेन है पूरी करप्शन की। ये एक पूरी चेन है। जब तक इस चेन के ऊपर सूबाई जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, इस पे मुझे मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को चाहिए कि इस पे कुछ लाएमल तरतीब दें, क्योंकि नाम इवेंचुअली जो है वो पीपल्स पार्टी का और उनकी लीडरशिप का खराब होता है, और अगर वो इसमें इन्वॉल्व नहीं भी हैं और लोकल लेवल के ऊपर जो है सारे जो इदारे हैं वो ये सब चीजें कर रहे हैं, तब भी नाम जो है वो पीपल्स पार्टी के बदनाम होता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी पिछले 20 साल से इस सूबे और शहर के अंदर इक्तदार में है। तो जरूरत इस बात की है कि जो एक ऐसी अथॉरिटी का क़याम किया जाए शहर में जिसके अंडर में ये तमाम इदारे हों और वो बगैर किसी कोऑर्डिनेशन के इस तरह के काम ना करें कि जब सड़क बन गई है तो उसके बाद उनको याद आया कि यहाँ पे गटर की लाइन डलना रह गई थी। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर तमाम लोगों को कसूरवार भी ठहराना चाहिए और उनको सजा भी देनी चाहिए। जब तक ये जजा और सजा का निजाम इस शहर में नहीं आएगा, ये शहर के अंदर यही होता रहेगा और ठेकेदारों की जेबें भरती रहेंगी और इवेंचुअली जो सिलसिला एक चल रहा है वो सिलसिला कभी नहीं रुकेगा और कराची ना में कोई सिर्फ इस बेहतरी नहीं सूबे होगी। का बल्कि इस पूरे मुल्क का जो बुनियादी मसला है, जो रूट लेवल जो रूट कॉज है वो करप्शन है। जब तक करप्शन को नहीं रोका जाएगा, करप्शन के आगे बंद नहीं बांधा जाएगा, उसको जड़ें नहीं काटी जाएंगी, तब तक कोई भी मसला हल नहीं हो सकता। सलमान साहब, नियत नहीं है मैडम, नियत का चक्कर है। नियत जब तक नहीं होगी, जब तक अगर ये करप्शन पे बंद बांध देंगे तो ये जो लैंड क्रूजरें आप सड़कों पे देख रही हैं ये कहाँ से आएंगी? ये जो बड़े बड़े गैर मुल्की दौरे आप देख रही हैं, ये जो शॉपिंग मॉल्स के अंदर रश देख रही हैं, ये कहाँ से आएगा अगर ये सारे मसले रोक दिए जाएंगे? क्योंकि ये सारे जितनी जमातें इस वक्त और जितने लोग इस वक्त साहिब इक़्तिदार हैं ये इस सिस्टम का हिस्सा हैं, ये सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। इन सब की शक्लें उठा के देख लीजिए, इन सब के जो हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, पिछले 25, 30, 40 साल से यही लोग मुख्तलिफ रूप बदल बदल के पाकिस्तान के इक़्तिदार में शामिल होते रहे हैं, कि चाहे हुकूमत में, चाहे अपोजिशन में, चाहे सेलिब्रिटी स्टेटस में, लेकिन ये बेनिफिशरी हैं, ये सिस्टम के बेनिफिशरी हैं और इस सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं। यही सिस्टम इनको जो है इनकी तमाम जरूरियात को, उन लग्जरीज को पूरा कर रहा है। अगर सड़कें सही हो जाएंगी तो लैंड क्रूजर्स कहाँ से लेंगे ये? ठीक है, मतलब ये तमाम एक चेन है करप्शन की और इस पे ही इसके आगे ही कुछ काम करने की ज़रूरत है, वरना मामला जो है वो सुधार के बजाय मजीद उलझते चले जाएंगे। नाज़रीन, हमारे तज्ज़ियाकार फौजान खत्री ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और उनसे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया फौजान खत्री साहब कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अच्छा, अभी जब आप सुन रहे थे सलमान रहमान साहब की बात,
تو ہم بات کریں کرپشن کے اوپر، اور خاص طور پہ جو کراچی میں اس وقت صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، مہنگائی اپنی جگہ ہے، امن و امان کی صورتحال ویسے خراب ہے، اور اب جو کام ہمیں نظر تو آ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کچھ کام کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، میئر کراچی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ کوئی ریلیف ملے گا عوام کو ان تمام کاموں سے؟ یہ ان لوگوں کا کچھ ایسا جیسچر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی السلام علیکم، سب سے تھینک یو سو مچ یہاں پہ ہمیں مدعو کرنے کے لیے. دیکھیں، وزیر اعلیٰ سندھ اور مہر جو کام کر رہے ہیں اس کا عوام سے ریلیف سے کیا تعلق ہے؟ عوام تو ویسے ہی مہنگائی کے مارے بیچاری رو رہی ہے، مہنگائی کے مارے رو رہی ہے. یہ ہے کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس پہ کہ تھوڑا بہت ریلیف ملا ہے، باقی ادروائز عوام جو ہے وہ روڈ میپ. جی فوزان صاحب، نہیں آپ بولیں جی آپ نے کہا کہ عوام کو اس میں کیا ریلیف ہے. دیکھیں، اگر اچھے طریقے سے روڈ میپ وغیرہ بن جاتے ہیں، سیوریج کے نظام بہتر ہو جاتے ہیں، تو اس میں بالکل عوام کو ایک سہولت تو ہے، ریلیف تو ہے. لیکن یہ کہ جہاں پہ بنسبت آتی ہے ایک مہنگائی کی، تو مہنگائی کا تو صوبائی حکومت سے کوئی تعلق ہی نہیں نا. مہنگائی تو جو ہے وفاق پہ، اور جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں اس کے حساب سے ان کی جو پالیسیز ہوتی ہیں اسی حساب سے ہی ساری مہنگائی طے ہوتی ہیں. کس طرح مطلب ہمارے تو پھر یہ جو کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ان سب کی تو کوئی پھر ضرورت ہی نہیں رہے گی اگر مہنگائی سارا وفاق کا ہے. تو آپ دیکھیں 4 کروڑ کی گاڑیوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں وہ پیاز اور آلو کے وہ دام دیکھنے کے لیے. دیکھیں، وہ وہی بات ہے نا، ابھی ریسنٹلی ایک میم بہت اچھا چل رہا ہے نا کہ 4 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کے 4 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کے وہ یہ دیکھنے جا رہے کہ ایک پیاز والا اس کے ملک کو لوٹ تو نہیں رہا. بالکل. آپ تو پھر تو وفاق پہ ساری ذمہ داری آ گئی، تو یہ تو عہدہ ہی نہیں. تو یہ ساری چیزیں ان میں ترامیم کون کرے گا؟ صوبائی تو نہیں کر سکتے نا، وہ تو وفاق سے ہی ہو کے آئیں گی. جب تک وفاق سے بالکل صحیح امینڈمنٹ قوانین میں اور سارا ایک منظم طریقے سے، تو 18ویں ترمیم میں ہو تو گیا سارا کچھ، صوبائی کی طرف آ تو گیا سارے اختیارات. نہیں تو لیکن نہیں ہونے چاہیے نا، نہیں ہونے چاہیے نا. دیکھیں، وفاق کا اپنا ایک رول ہے، اور اگر یہ کہ 18ویں ترمیم، تو پھر یہ کہ عوام کو یہ مینڈیٹ ہونا چاہیے کہ وہ ڈائریکٹ اپنے صوبے کا وزیر اعلیٰ خود ہی چن لے. اچھا، پھر یہ کہ دیکھیں ابھی جو تاجروں پہ ٹیکس لگنے جا رہا ہے، تقریباً کوئی 34 لاکھ تاجروں پہ ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ان کو پلان تیار کر لیا گیا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بجلی کے بل ہوں گے اس میں ایک کالم دے دیا جائے گا اور اس کو فل کرنا ہوگا، اور اس میں وہ کمرشل ان پہ ٹیکس جو ہوگا وہ پہنچ جائے گا. تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا کہ کیسا اقدام ہے حکومت؟ ٹیکس کے زمرے میں آنا، ٹیکس ہر سال ریٹرن بھرنا باقاعدہ، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ہر شخص کو، ہر چھوٹے سے چھوٹے کاروبار کو ٹیکس پیئر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن عام عوام جو ہے نا، ہے تو یہ سارے عام سویلین بندے نا، ان کو جب آگے آؤٹ پٹ نہیں ملتا، یہ بالکل وہی حساب ہے کہ بجلی کی آپ جو ہے کنزیوم 100 یونٹ کر رہے ہو، تو آپ کو اتنا 100 یونٹ سے 1 یونٹ بھی اوپر گیا، ٹھیک ہے، تو اس کے ڈبل پیسے. اب یہ کہ انسان جتنی اپنی ٹرانزیکشن، جتنے اپنے پروفٹ زیادہ بتاتا ہے، اس کے اوپر ٹیکسز کے بھرمار. آپ اس کو کوئی بینیفٹ تو دیں، آپ پبلک کو کوئی بینیفٹ دیں گے تو ڈیفینیٹلی عوام کی کوئی سنی نہیں جاتی، بلکہ اسی طریقے سے عجیب و غریب طریقے سے مطلب پالیسیز آتی جاتی ہیں جس سے لوگوں کی بلکہ دوریاں بڑھتی جاتی ہیں. پالیسی دیکھیں، ٹیکس کے لیے پالیسی، لوگ جب خیراتیں دے دیتے ہیں، زکاتیں اپنی دے دیتے ہیں، افطاریوں میں اتنا کھانا کھلا دیتے ہیں، تو لوگ ٹیکس کیوں نہیں دیں گے اپنے میں؟ جب ان کی بھروسہ نہیں ہے، ان کا ٹیکس دیا ہوا جب بالکل صحیح جگہ پہ لگے گا تو وہ بالکل دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ آپ یہ کہ اس کا ایک فرینکلی بالکل بنائیں، آپ نہ کہ بلکہ یہ فرینکلی تو وہ ہے کہ اس کو پکڑ اس کو پکڑ، جتنی زیادہ ٹرانزیکشن ہوئی، جتنی آپ زیادہ سیل اپنی شو کر رہے ہیں، اتنا آپ کے اوپر آ رہا ہے. جی ایس ٹی ایک الگ. اب تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے چوری کی. کس چوری کی؟ جو ٹیکس چوری کرتے ہیں لوگ، اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ بینیفٹ تو ان کو کچھ ملتا نہیں، تو کہتے ہیں کیوں پیسے دیں. بالکل یہی ہے، بالکل ایسے ہی ہوگا. آپ اندرون دیکھیں، جس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی، جہاں پہ کوئی زیادتی ہوتی ہے نا، تو لوگ اپنی ساری ایفرٹ لگا دیتے ہیں اس سے بچنے کے لیے، چاہے وہ بجلی کی چوری ہو، چاہے وہ ٹیکس کی چوری ہو. جس کے گھر پہ کھانے کے لیے بھی نہیں ہوتا نا، وہ بھی گن لے کے باہر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ بھی لوگوں کو لوٹ ماری سا، کیونکہ ان کے اندر پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی. آپ نے خود کو مطلب سسٹم آپ ایسا بنائیں کہ لوگ ویسا انوائرمنٹ ہو کہ لوگ خود آئیں ٹیکسز کی طرف، نہ کہ آپ ایسا سسٹم بنائیں کہ لوگوں کو آپ رشوت کے ریٹ بڑھا دیں.
ٹھیک ہے. اس پہ ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ جب فیسلٹیز ملیں گی, گورنمنٹ اگر آپ کو فیسلیٹیٹ کر رہی ہے کسی جگہ پہ تو خود ہی انسان یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اپنا پیسہ دیں گے بالکل گورنمنٹ کو, کیونکہ ہم سہولت اس سے لے رہے ہیں. لیکن جب سہولت نہیں ملے گی, اس سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے سلمان رحمان صاحب سے, تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہر جگہ تو کھڈے ہی ہیں, ہر جگہ تو روڈ ٹوٹی ہوئی ہے, روڈ بنتی ہے تو اس کے بعد اس میں لائنیں ڈلنا شروع ہوتی, وہ پھر کھود دی جاتی ہے. تو جو سسٹم ہے اس میں خرابی اتنی زیادہ ہے کہ اس کو ٹھیک کرتے کرتے بھی کچھ ٹائم لگے گا. اس بات کا جواب دیکھیں میں آپ کو بالکل سمپل دوں گا. دنیا پہنچ گئی ہے چاند پہ, ٹھیک ہے, ہم الحمدللہ, ہاں ہم الحمدللہ ابھی تک جو ہے گٹر اور کھڈوں سے ہی باہر نہیں نکلے. تو ہیں ہم بھی تو چاند پہ ہیں, کہاں تو ہم نے اسی گولے کو, ہم نے ہمارے گولے کو ہی چاند بنا لیا ہے نا. ہاں ہم نے ہمارے گولے کو ہی چاند بنا لیا. باقی دیکھیں جب تک کوئی سنسیریٹی کے ساتھ نہیں دیکھے گا, پالیسی میکنگ اس کی صحیح نہیں ہوگی, نہ مہنگائی کم ہوگی نہ یہ والے معاملات بہتر ہوں گے. یعنی اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑھتا چلا جائے گا. بالکل حالات آگے کے اچھے نظر نہیں آ رہے. جولائی کے بعد میں بھی کہ عام بیچاری ہم جیسی عام پبلک کو, جولائی کے بعد تو یہ گورنمنٹ ہی گر جائے گی, گورنمنٹ یہ چل ہی نہیں سکتی. گورنمنٹ تو یہی چلے گی, لیکن یہ کہ سرپرائزز ملیں گے عوام کو بے حساب. اچھا, ہاں مہنگائی, کچھ مہنگائی کی شکل میں, کچھ کسی اور شکل میں, لیکن یہ کہ سرپرائز یہ کہ گورنمنٹ تو دیکھیں ہمارے یہاں کی روایت ہے, نہیں میں عوام کو نہیں رہا, ہمارے یہاں دیکھیں ایک روایت ہے, آپ کی کرسی سے زیادہ کمزور کرسی پرائم منسٹر کی ہے, ٹھیک ہے, اس کو گرانا کوئی مشکل بات نہیں. ہم رات کو سوئے صبح کو اٹھے, بالکل اس کی 3 پاؤں کی بھی کرسی نہیں ہے, وہ 2 پاؤں کی کرسی ہے, کبھی بھی وہ چینج ہو جاتی ہے. ہمارے یہ کہ وزیر اعظم کہیں آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, حکومت تو یہی رہے گی, شکل چینج ہو جاتی ہے, بیوروکریٹس وہی رہتے ہیں. ہاں بالکل حکومت یہی رہے گی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, جو پالیسیز ہیں وہ تسلسل یہی رہے گا. بالکل یہی ماشاءاللہ رہے گا, اور اللہ پاک بس اس نظر بد سے بچائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل پالیسیز یہی رہیں گی اور ان کا حل جو ہے وہ بیک ٹو ورسٹ ہے. فوزان کھتری یہ کہہ رہے ہیں, لیکن ہم امید یہی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے حالوں پہ رحم کرے. ناظرین وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے, اور جو صورتحال ہے وہ فوزان صاحب نے تو بڑا ہی ڈرا دیا. انہوں نے کہا کہ جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہونے جا رہے ہیں, مستقبل قریب میں مزید چیلنجز, مزید سرپرائزز جو ہیں وہ عوام کو فیس کرنے پڑیں گے. عوام تو پہلے ہی مہنگائی کے چیلنجز سے پریشان ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں. امن و امان کی صورتحال, خاص طور پر شہر قائد میں امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ خاصی خراب ہو چکی ہے. اچھا, ہمارے ایک اور گیسٹ سلیم سچوانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, اور ان سے اب بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم سلیم صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سلیم صاحب, کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان دعا, آپ ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. سلیم صاحب ہم تو ہر حال میں خوش رہنے والے لوگ ہیں, عوام پاکستانی عوام ہے, مشکل سے مشکل وقت میں بھی ہم خوش ہی رہتے ہیں, لیکن جو حالات ہیں وہ تو بڑے کچھ مشکل سے مشکل تک ہوتے جا رہے ہیں. کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے سلیم صاحب؟ جی آپ دیکھیں نا, قرض لینے کی جو رفتار ہے وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے. اچھا. ہماری جو پراپرٹیز ہے وہ بیچتے جا رہے ہیں یہ لوگ, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جو پی آئی اے پروفٹ میں تھی پہلے اس کو نقصان میں لے آئے, نقصان میں لانے کے بعد انہوں نے اس کو بیچنے کی پلاننگ شروع کی. پورٹیں سستے داموں والی, جو ایئرپورٹ تو پہلے ہی آؤٹ سورس کر دیے تھے. جی ایئرپورٹ کے علاوہ کراچی پورٹ کی کئی برتیں جو ہیں وہ انہوں نے سستے داموں جو ہے نہ سیل آؤٹ کر دی, جبکہ اچھی پارٹیاں موجود تھیں ان کو نہیں دی. اور اس طرح کی لاقانون ہے, تو ملوکیت لگی ہوئی ہے, کوئی بولتا ہے تو معاملات مزید خراب کرتے ہیں. یہ ان کو میڈیا پہ آزادی نہیں ہے, میڈیا بھی بہت سی باتیں آپ کو لوگوں کو کرنی نہیں دی جاتی, اور اس طریقے سے جو ہے وہ ملک تو نہیں چلتے, ملک مسلسل تنزلی کی طرف جا رہا ہے. تو یہ جو ہماری نئی گورنمنٹ آئی ہے, ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے آگے کا ان سب چیزوں سے نمٹنے کے لیے؟ ان کے پاس صرف یہ پلان ہوگا اور ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی پراپرٹیاں مزید بڑھائیں, اور عوام کی بہتری کے لیے ان کو آپ کو نزدیک دیکھیں گے کوئی بھی کام نظر نہیں آئے گا جس سے قوم کی اکنامی بہتر ہو, جس سے قوم کی معیشت بہتر ہو, جس سے قوم کی زراعت بہتر ہو. اس طرح کا کوئی بھی اقدام آپ کے نظر نہیں آئے گا. اچھا. اور کوئی ایسا ہاسپٹل ان لوگوں کو 40 سال کی حکمرانی میں ان کو نہیں ملا جس میں یہ اپنا علاج کرا سکیں. باقی تو باتیں ہم چھوڑتے عوام کو کیا دیں گے. اچھا, حکومت اور اپوزیشن کے درمیان میں کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ برف پگھل رہی ہے, کچھ جو معاملات ہیں وہ طے ہونے جا رہے ہیں, کچھ ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے؟ ہمارے سامنے جو پارلیمنٹ کے اندر ڈکیٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو اسلحہ کے ساتھ ہیں,
अच्छा, تو نیچرلی بات ہے انہیں سے بات کر کے جو ہے نا ہماری سیٹیں ان سے لینے کی بات چیت چلے گی. اور جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ سب کے سامنے ہے, ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو نیچرلی بات ہے ان سب کے سب جو یک طرفہ ملک کے تباہی کی طرف لے جانے والی پارٹیاں ایک ساتھ میں ایک طرف ہو گئی ہیں, اور ایک طرف عوام ہے, ایک طرف عوام ہے اور دوسری طرف یہ ساری پارٹیاں جن میں الیکشن کمیشن, جس میں چیف جسٹس صاحبان, جس میں جو ہے بیوروکریٹ, جس میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ, اور سب کے سب دیکھیں کوئی بھی اس بات کو متفق نہیں ہے کہ ملک بہتری کی طرف جائے. کوئی ایسا اقدام ان کا نظر نہیں آتا کہ ملک کی معیشت اس سے بہتر ہوگی اور آگے جا کے ملک میں خوشحالی آئے گی. اور ایک بار میں پھر کہوں گا کہ ہمارے پاس سستی ترین ذرائع کی جب اتنی ٹیکنالوجی موجود ہے تو کیوں کمیشن کی مد کے پیٹرولیم والے جنریٹر لگائے گئے تھے, اور اب لگائے گئے تھے تو اس کو پینڈنگ میں ڈالیں. اب تو اس پہ آ جائیں بہتری پہ. سستے داموں کی جو انرجی ہے وہ اس سے لیں, عوام کو مستفید کریں, ہمارے انڈسٹریز کو مستفید نہیں کیا تو ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے تو ہم اس سے مستفید ہوں. اور کینوک 2 جو ہاؤس وے پہ تیار پڑا ہوا وہ پتہ نہیں کہاں سے بجلی دے رہا ہے, ابھی تک عوام کو تو نظر نہیں ہوا. وہ وہی میں کہہ رہا ہوں, تو تیار پڑا ہوا ہے نا, تو ابھی تک کیوں آپریشن نہیں کیا گیا؟ کون سا ایسے جو مفادات ہیں ان کے خود کے ذاتی مفادات ہیں جو اس میں کمیشنر خاص طور پہ جو پیٹرولیم کی مد میں ان کو ملتی ہیں وہ اس میں خاص طور پہ انوالو ہیں. سلمان رحمان صاحب, یہ معاملہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کیوں نہیں اپنے وسائل کو بروئے کار لے کے آ رہے ہیں اور قرض پہ قرض لیے چلے جا رہے ہیں. اب آئی ایم ایف سے معاہدہ تو طے پا گیا ہے, لیکن سی پیک کا مستقبل کیا ہے؟ جی, سب سے پہلے تو میں یہ سچوانی صاحب کو بتا دوں, تھوڑا سا ان کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایٹامک بجلی گھر سے بجلی کیوں نہیں لیتے, مسئلہ پاکستانی قوم کا یہ بھی ہے کہ بغیر کسی انفارمیشن کے سنی باتوں کے اوپر بات کرتے ہیں. جی, پاکستان کی ٹوٹل کیپیسٹی جو ایٹامک بجلی گھروں کی ہے وہ 1500 میگا واٹ سے زیادہ نہیں ہے. اچھا, تو پاکستان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 30,000 میگا واٹ ہے. تو کہاں سے ایٹامک بجلی گھر جو ہے وہ پیدا کر دیں گے؟ ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی جو ہے وہ 50 سال سے موجود ہے. آپ کے پاس کوئی اس وقت شارٹ کٹ نہیں ہے. بجلی کا شارٹ کٹ یہ ہے کہ آپ اپنی جی ڈی پی کو بڑھائیں, اپنی جو گروتھ ہے اس کو بڑھائیں, اپنے جو کارخانے ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں تاکہ آپ کے ملک میں روزگار پیدا ہو سکے. صحیح. جہاں آپ یہ بات کر رہی تھی کہ عوام کے لیے مہنگائی بہت ہے, بالکل مہنگائی کم اگر دیکھیں گے لوگوں کے لیے تو بہت ہے, لیکن پاکستان آج بھی دنیا کا سب سے سستا ترین ملک ہے. مسئلہ یہاں پہ روزمرہ کی ضروریات زندگی کی چیزوں کی قیمت کا نہیں ہے. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ سیٹ یہاں اور ٹھیکیدار یہاں پہ تمام پیسہ اپنی جیب میں ڈال دیتا ہے, اور مزدور کو اور جو جن کا حق ہے ان کو ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہے. انکم کا مسئلہ ہے, اور انکم اس لیے نہیں بڑھتی ہے کہ پاکستان کے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں یہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں اور اس سسٹم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہ ملک میں ٹھیکیداروں اور کارخانے داروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور جو چودھری جو آپ کے, تو یہ مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا جب تک آپ اس نیکسس کو نہیں توڑیں گے, کیونکہ ریگولیٹری اتھارٹیز دیکھیں فیکٹریوں کے جو پروفٹ ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. ان کی بینٹلے گاڑیز بھی آ رہی ہیں, مرسیڈیزیں بھی ان کی صحیح چل رہی ہیں, لیکن مزدور کو دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. تمام ایکسپورٹ جو ہے وہ ڈالر کے ریٹ پہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن مزدور کو سیلری جو ہے وہ پاکستانی روپے میں بھی پوری دینے کو تیار نہیں ہے. آدھی سے زیادہ جو فیکٹریز کے اندر مزدور کام کرتے ہیں وہ کانٹریکٹ کے اوپر بھرتی ہوئے ہیں. اب یہ ساری ریگولیشنز کس نے ریگولیٹ کرنی ہے؟ یہ گورنمنٹ نے ریگولیٹ کرنی ہے, بیوروکریٹ نے ریگولیٹ کرنی ہے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ ان کو ایک لینڈ کروزر دے دی جاتی ہے اور وہ ریگولیشن بھول کے اپنے گھروں میں اے سی چلا کے سو جاتے ہیں. ہاں, تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب تک یہ ریگولیٹر اور ٹھیکیدار اور کارخانے دار اور یہ جو زمیندار ان کا نیکسس نہیں توڑیں گے آپ, جب تک سسٹم صحیح نہیں ہوگا. مسئلہ سارا یہ ہے, پاکستان میں مہنگائی اس لیول کی نہیں ہے جیسی دنیا میں جو اشیاء ضروریات کی چیزوں کی قیمتیں ہیں اس لیول پہ تو پاکستان میں ہے نہیں. لیکن پاکستان میں جو مسئلہ ہے کہ پاکستان میں بیسک انکم ہی نہیں ہے.
تو بیسک انکم کی آپ دیکھیں نا 30,000 روپے 35,000 روپے میں آپ نے منیمم سیلری رکھی ہوئی ہے، اس میں گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا سر جی، وہ ملتی نہیں ہے کہ اگر 30,000 یا 35,000 کم سے کم سیلری ہے تو مزدوروں کے لیے وہ نہیں ہے، مزدوروں کو تو حکومت کا وجود ہوتا کس لیے؟ حکومت کا وجود اسی لیے ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو ریگولیٹ کرے. جب تک حکومت ان تمام چیزوں کو ریگولیٹ نہیں کرے گی، منافع اور جو اس کا بیلنس درست نہیں کرے گی، دیکھیں ان گنت منافع بنا رہے ہیں، زمیندار بھی بنا رہے ہیں، صنعتکار بھی بنا رہے ہیں اور ٹھیکیدار بھی بنا رہے ہیں، لیکن عام آدمی جو نوکری پیشہ آدمی ہے، جو مزدور آدمی ہے، اس کو اس کا حصہ نہیں مل رہا، اس کو اس کی مزدوری نہیں مل رہی، اس کو اس کی محنت کا اجر نہیں مل رہا. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے اس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے وہ چور اور چوکیدار آپس میں مل گئے ہیں اصل میں. تو جب تک یہ نیکسس نہیں ٹوٹے گا، جب تک پاکستان میں ایک بہتری کیسے آئے گی؟ یہ تو آپ والی بات ہو گئی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو صورتحال ہے، یہ محاذ آرائی اور احتجاج کی سیاست کب تک رہے گی؟ سلیم صاحب اس کے بارے میں ذرا بتائیں. انہوں نے ابھی جو بات کی کہ جو ہے تنخواہیں ہمارے یہاں پہ کم دی جا رہی ہیں. اگر آپ مین مسئلہ جو ہمارے یہاں پہ ایکچولی وہ ہمارے روپے کی ویلیو جو مسلسل جو ڈی ویلیو کی گئی ہے اس کے اثرات زیادہ ہیں. آج اب اگر امریکہ میں یا برطانیہ میں 3,000 ہمارے ان کے تو روپے ہی ہے نا جی، ہمارے لیے ڈالر کے اندر، تو وہاں کے تو روپے 3,000 روپے کماتے ہیں، تو وہ 3,000 کے اندر پوری فیملی زندگی گزار رہی تھی. ان کا عام مزدور بھی $3,000 کما لیتا ہے، وہ اپنا اچھے سے اچھا گھر لے سکتا ہے، اپنے اچھی سے اچھی گاڑی لے سکتا ہے. یہاں پہ روپے کی ویلیو انہوں نے اس قدر ڈی ویلیوٹ کر دی ہے، انہوں نے روپے کو اس قدر پامال کر دیا ہے کہ جو وہ روپے کی قدر ہی نہیں ہے رہی. آپ جتنا بھی کما لیں وہ اس کو جو ڈالر کے مقابلے میں اتنے کم ہو گئے، یہ 280 کے قریب کے اس کے اثرات جو ہے ان کو ملتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو ملنے چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھ رہے ہیں ایک وقت تھا کہ پاکستان کا 1 روپیہ انڈیا کے 2 روپے کے برابر تھا. بنگلہ دیش ہم سے کم تھا، اس کے بھی ہمارا 1 روپیہ ان کے 2.5 روپے کے برابر تھا. آج جو ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہمارے 3.25 روپے اور ان کے 1 روپیہ، اور انڈیا کا جو ہے وہ بھی تقریباً 3.5-4 روپے کے قریب ہے. یہ بھی تو ہم نے اپنے آپ کو، جو ہماری حکومتوں نے اور جو ہماری اسٹیبلشن نے جو ملک کو ناکارہ پالیسیوں کی وجہ سے ملک کو ڈی ویلیوٹ کرتے گئے، ملک کے جو اقتدار کو جو انہوں نے دبایا ہے، یہ جو بجلی کی مد میں 50 سال سے ہمارے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، اور تیل کے جنریٹر 40 سال سے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں. تیل کے جنریٹر جو ہمارے پاس 40-42 سال سے زیادہ کیوں پرانے نہیں ہے. اس وقت جب چائنا نے ہمیں کہا تھا کہ ہم آپ کو 2 پاور پلانٹ دیتے ہیں، ایٹمی پاور پلانٹ، آپ اپنے پورے ملک کی ویلیو کا الیکٹرسٹی کا مسئلہ حل کر لیں، انہوں نے نہیں لیے. اور یہ جنریٹرز کے اوپر کے کیوں پیچھے سے ان کو کمیشنوں کی آفریں تھیں، اس وجہ سے جو انہوں نے ملک کو تباہی کی طرف. رینٹل پاور کے علاوہ جتنے بھی ہمارے پاس اس وقت چل رہے ہیں جنریٹر، آئی پی پی کی جتنی بھی کمپنیاں جو پرووائڈ کری وہ سب سے ڈیزل سے پرووائڈ کر رہی ہے. اس وقت جو ہمارا جو ہے $5 ارب کی امپورٹ ہوتی تھی پیٹرولیم کی مد میں، آج ہماری امپورٹ $30 ارب کی ہے. یعنی ہم عوام جتنا بھی کما رہی ہے وہ ختم ہو جا رہا ہے. سلیم صاحب آپ کے خیال میں اس وقت ہماری لوکل انڈسٹریاں جو ہے پاکستان کے اندر میں موجود تھی، جو روپے میں کما رہی تھی اور روپے میں ہی ملک کے اندر ہی لگا رہی تھی. انہوں نے ہماری لوکل انڈسٹریز کو جو بتے اور ان کے بچوں کو اغوا برائے تاوان کر کے ملک سے باہر بھگایا انہوں نے. اور اس کے بعد میں جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں لا کے مسلط دی، کیونکہ ملٹی نیشنل کمپنیوں نے ان کو کک بیچ دی، جس کے لالچ میں انہوں نے ملک کو تباہی کی طرف لے کے گئے. وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں روپے میں کما رہی ہیں، چند ارب ڈالر لگاتی ہیں اور اربوں ڈالر یہاں سے لے کے چلے جاتی ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، وہ روپے کی کمانے کے بعد ڈالر میں لے جا رہی ہوتی ہیں. فوزان صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. فوزان کھتری صاحب یہ بتائیے گا، یہ لوگ جو بڑا آج کل سوال پوچھ رہے ہیں، یہ جو بڑے تھیلے بانٹے گئے ہیں پنجاب میں تصویروں والے، تو کیا ضروری تھا تصویر لگانا یہ آٹے کے تھیلوں پہ؟ کچھ اس پہ روشنی ڈالیے آپ. دیکھیں پولیٹیکل پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی نے بانٹے ہیں، مطلب کسی کامن بندے ہیں تو بانٹے نہیں ہے کہ جو وہ ثواب کی نیت سے بانٹے گا. انہوں نے دیکھو الیکشن کی کیمپین ہی چلانی ہے، ٹھیک ہے، اس حساب سے انہوں نے نواز شریف صاحب کے فوٹو لگائے تو ٹھیک ہے. نہیں، یہ تو حکومت کی طرف سے دیے گئے نا تھیلے. دیکھیں اب یہاں بھی بے نظیر انکم سپورٹ کے کارڈ ہیں، وہ بھی جاتے تو حکومت کے خزانے سے ہی ہیں، لیکن اب اس پہ بے نظیر انکم سپورٹ کیوں لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. اور بھی اب جو صحت کارڈ تھا پنجوانی صاحب، پی ٹی آئی کا صحت کارڈ تھا، اس پہ بھی عمران خان صاحب کا فوٹو لگا ہوتا ہے، کیوں لگا ہوا ہوتا ہے؟ تو دیکھیں یہ تو ایک روایت ہے، جس میں خان صاحب کا ذکر نہیں تھا. نہیں
اچھا पीटीआई का झंडा लगाया लेकिन अच्छा, उसमें ये एक कहा तो बताइए। था, लेकिन एक चीज और मैं बताऊं, जी, जी। हमारे सलमान भाई ने छोटी सी बात कही कारखानदार के ऊपर। सलमान भाई को थोड़ा सा मैं बताता चलूं, भाई पिछले 2 सालों से यूटिलिटी बिल्स की वजह से काफी सारी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं कि सारी की सारी टापो टाप चल रही है, एक्सपोर्ट हमारी आधी से भी कम हो चुकी है, इम्पोर्ट हमारी डे बाय डे इतनी बढ़ रही ये है। इन 16 महीनों की बात कर रहे हैं, जी इसके दरमियान बिल्कुल, में हुआ ये सब इम्पोर्ट कुछ। अभी भी इस वक्त करंट राइट नाउ भी 2 महीने तक बैंक आपकी जो है एलसीआं नहीं खुल रही हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास फंड्स ही नहीं है, हमारे पास डॉलर्स ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है भाई, सबका बुरा हाल है। आप पता नहीं कौन से बिजनेसमैन या कौन से कारखानदार को देखते हो जो बिल्कुल टापो टाप मुनाफा कमाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब मुनाफा नहीं कमा रहे तो वो फिर वो नहीं, salary काफी भी सारे देंगे। ऐसे लोग हैं। देखिए मेरी बात सुने, आपको याद होगा पिछले 6 से 8 मंथ पहले स्टॉक मार्केट बहुत ह्यूज ऊपर गई थी, ठीक है। क्यों गई थी वो? अचानक से इतना पैसा कहाँ से आया? लोग तो रो रहे थे। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपनी, क्योंकि उनका पैसा वो सारा वाइट था, डिक्लेयर था, फैक्ट्रीज की शक्ल में, रनिंग फाइनेंस की शक्ल में, उन्होंने उन तमाम चीजों को सेव करके किसी ने स्टॉक मार्केट में डाला है, किसी ने म्यूचुअल फंड्स में डाले हैं, किसी ने बैंक्स में डाले हैं। बैंक्स के अंदर पेमेंट, म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो पेमेंट जाती हैं वो उन्हें प्रॉपर्टी में, लैंड के काम में या कहीं स्टॉक मार्केट में उनको रनिंग करती हैं ताकि उसको आउटपुट मिले और उन्हें हर मंथली जो है ठीक बेनिफिट उसका दिया जाए। बाकी जहां तक काम है लैंड की, तो लैंड के काम ने ही हमें मरवाया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जब तक ये लैंड का क्रेज हमारे जहन से नहीं उतरेगा ना, तब तक मुल्क का कोई सर्वाइवल नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी एक शख्स लेता है, वो देखें पेमेंट आपकी वहीं पे डंप हो गई। आपने अगर एक प्रॉपर्टी ली है, उससे किसी को रोजगार मिला है ना कोई फायदा, बल्कि आपकी चीज एक फाइल की शक्ल में पड़ी हुई है। जब उसकी आप 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में उसी अमाउंट पे जब कोई शख्स बिजनेस खोलता है, कोई कारोबार खोलता है, चाहे वो छोटी सी तो शॉप ही क्यों बिल्डर्स ना के हो। कारोबार होते तो हैं, पूरी पूरी बिल्डर्स के- सोसाइटियां बन रही हैं, वो क्या हो रहा है? वो यही तो कारोबार। एग्जैक्टली जितनी अमाउंट वो पब्लिक की जो बाउंड हो रही है वहां पे, उसमें उस अमाउंट को बाउंड होने में क्या बेनिफिट है, मुझे ये बताएं। ठीक है, उसके अगेंस्ट में अगर इंडस्ट्री लग रही है, कारखाने लग रहे हैं, उसमें लोगों को रोजगार मिल रहा है ना, ठीक है, प्रॉपर्टी के काम में, लेकिन ये है कि उसमें बड़े लोगों के बड़े सारे मामलात हैं जिनको हिलाना नहीं ठीक चाहते। है सलीम साहब, ये सियासी मुखालफिन के दरमियान जो एक खींचा तानी वाली पोजीशन है, जो एक मुस्तकिल बयानबाजियों के सिलसिले जारी हैं, ये कहीं इख्तिताम पजीर होंगे? ये पॉसिबल है कि ये सब मिलके एक साथ बैठे और कुछ पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कर जाए, आने वाली नस्लों के लिए कोई मिसाल कायम कर दें अच्छाई की? जी बिल्कुल, ये बात तो कल से हो सकती है अगर अच्छा। पीटीआई तो उसमें मुखलिस है। ठीक है। ये लोग मुखलिस नहीं है, वो फॉर्म 45 बहाल कर दें, 8 फेब के अवाम के वोटों को बहाल कर दें, कल से सही हो जाएगा। अवाम की हम बात कर रहे हैं, इसमें जिसका भी वोट निकले, अवाम के फॉर्म 45 बहाल कर दें, अवाम के 8 फेब के वोट्स बहाल कर दें, तो कल से ये बात, इसमें मामला अफवाह तफहीम पे चला जाएगा। कांग्रेस का जो इजलास हो रहा है, डोनाल्ड लू का बड़े बयान के चर्चे हैं, वहां पे बड़ा बातचीत हुई है, तो उससे कुछ आउटपुट निकलेगा, कुछ हो सकता है? देखें माशाल्लाह से कांग्रेस के इंटरनेशनल अंदर लेवल पे कांग्रेस चीज़ में बड़े चलेगी। अच्छे अच्छे और मुखलिस दिमाग हैं जो दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए अच्छा भी सोचते हैं, मगर वहीं पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दुनिया और के लिए और मुसलमानों के लिए जो बदनीयती रखते हैं और मुस्लिम के खिलाफ काम भी करते हैं। अब आप देखें, अगर डोनाल्ड ल्यू को उनको बुलाना था तो उनको अनवर मजीद साहब को भी दावत दे देनी थी। ठीक। अब मुलजिम आके ये तो नहीं कहेगा मैंने जुर्म किया है, वो सही। तो आके झूठ ही बोलेगा। तो उन्होंने जो डोनाल्ड ल्यू को बुलाया वहां पे, तो उसने तो यही कहना था मैं तो बेकसूर हूँ, उसने और यही कहा कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ नहीं, बल्कि उसने और उल्टा ब्लेम डाल दिया कि मेरे 20 बच्चों को धमकियां मिल रही है। हालांकि यहाँ पे अगर तहकीकात हो तो आपके सामने उसी टाइम पे डोनाल्ड ल्यू का जो इसने कौमी सलामती के जो इजलास में जितने भी बैठे हुए थे, हमारे एयर चीफ, हमारे जो आर्मी चीफ और दीगर बैठे हुए थे, सदर ममलिकत और प्राइम मिनिस्टर और दीगर बैठे हुए थे, उसने इनके बयान को चैलेंज कर दिया। इसने ये बात कह के, इसने खाली पाकिस्तान को चैलेंज किया, इसने ये पीटीआई को चैलेंज नहीं किया, इसने पाकिस्तान को चैलेंज, क्योंकि पाकिस्तान की कौम ने इसको डिमाश किया था। पाकिस्तान की कौमी सलामती के इजलास में उसके बयान को डिमाश किया गया था। तो आप खुद बताइए, जो मुस्लिम लीग और जो दीगर जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि पीटीआई का बयान वो हो गया, पीटीआई का जो मौक़िफ़ था वो ढीला हो गया, पीटीआई का मौक़िफ़ नहीं, उन्होंने पाकिस्तान को इल्जाम धमकियां दी थी, पाकिस्तान को दी थी, पीटीआई को नहीं थी। और जो आज ये मुकर रहे हैं कि हमने धमकियां नहीं दी, तो ये पाकिस्तान की कौमी सलामती के तमाम इदारों को जो उसमें अंदर में बैठे थे और जिन्होंने डिमाश किया, उसको उन्होंने चैलेंज किया है। तो बेहतर ये कि पाकिस्तानी कौम उसकी मजम्मत करे डोनाल्ड ल्यू की, और मजम्मत करने के बाद अनवर मजीद को लाएं और अनवर मजीद को बोले कि
آپ بھی جو ہے نا اپنا بیان جاری کرو دوبارہ, اور کانگریس اپیل کرو کہ میں کانگریس میں آ کے بھی جو ہے نا اپنا بیان دینے کے لیے تیار ہوں. اس کے علاوہ دیگر شواہد بھی دینے کے تیار. اسی وقت امریکی سفیر ایکٹیو ہوئی تھی, اسی وقت امریکی سفیر اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کے لیڈروں سے مل رہی تھی. یہ تمام باتیں کہوں کہ اپوزیشن کے سفیر, امریکی سفیر کا ہمارے آئی جی پنجاب سے ملنے کی کیا تک ہے, اور کون سا قانون کہتا ہے کہ وہ آئی جی اور ڈی آئی جی ان سے ملاقاتیں کریں؟ کون سا قانون اجازت دیتا ہے, کون سا محکمہ داخلہ نے اجازت دی تھی ان کو جس کے بیاف کے اوپر وہ جا کے ان سے ملاقاتیں کر رہے تھے؟ کون سا ان کے پاس اس طرح کی اتھارٹی تھی کہ انہوں نے اس طرح کے کام شروع کر دیے تھے؟ مگر آپ دیکھ لیں اس طرح کے کام ہوئے, اور اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. کیونکہ یہ ان کے مفاد کے کام تو, کیونکہ وہ آلریڈی غلام بنے ہوئے ہیں امریکنوں کے, پاکستانی مفاد کو بیچا جا رہا ہے اس میں. یہ فارم 45 کا معاملہ کہاں تک جائے گا, یہ کہاں آ کے رکے گا, یہ اس میں کیا ہے؟ دیکھنا فارم 45 نہ اس میں پی ٹی آئی کے, نہ مسلم لیگ کے, نہ پیپلز پارٹی کے, نہ کسی اور جماعت کے. فارم 45 عوام کے ووٹوں کا مجموعہ ہے, جو عوام کے ووٹوں کا کیا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, اور اس کو جو ہے نا وہ عوام کو اس کا حق ملنا چاہیے. جی عوام کا مینڈیٹ ہے, اس کو عوام کو ملنا چاہیے. جو بھی فارم 45 ہے وہ عوام کا مینڈیٹ ہے, وہ عوام کو ملنا چاہیے. اسی حساب سے فیصلے ہونے چاہیے. کسی کو خیبر پختونخوا میں آبجیکشن ہے تو وہ خیبر پختونخوا میں بھی فارم 45 کھلوا لے. ہم لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ چاروں صوبوں میں فارم 45 جمع کریں. فارم 45 جو عوام کا حق ہے اس حساب سے رزلٹ دیتے ہیں. پی ٹی آئی کا سے بڑا مطالبہ تو نہیں ہے, کوئی انہونا مطالبہ تو نہیں ہے, انہوں نے کوئی غیر آئینی مطالبہ تو نہیں کیا ہوا کہ فارم 45 عوام کا حق ہے, وہ عوام کا حق دے دیا جائے. وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور ڈکیتی مار کے بیٹھے ہوئے فارم 47 کے. وزیر اعلیٰ کے پی نے جو پنجاب حکومت کو وارننگ دی کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے, کیا اشارہ ہے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں امین علی؟ دیکھیں خان صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے اندر میں, اور بشرا بی بی ہیں ان کی وائف, وہ بھی پنجاب کے اندر میں. اور کچھ اس طرح کی کہ جو حرکتیں ہوئی ہیں, کچھ انہونی حرکتیں ہوئی ہیں آپ کے سامنے, کہ کبھی وہ جیل میں پڑوسی ان کے کو قتل کر دیا جاتا ہے, تو کبھی جیل کے باہر دہشت گرد برآمد ہوتے ہیں, کبھی کیا ہو رہا ہے. تو اگر ان سے حکومت پنجاب نہیں سنبھالی جا رہی ہے, جو کہ ویسے ہی وہ انہوں نے ڈکیتی مار کے لی ہوئی ہے, تو ڈکیتی کا مال ان سے کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے, تو جس کا مال ہے اس کو واپس کرتے وہ سنبھال لیں گے. ٹھیک ہے, وقت اب مختصر رہ گیا ہے. سلمان صاحب سے بھی لاسٹ ان کے کمنٹ لے لوں. سلمان صاحب لاسٹ کیا کمنٹ کریں گے, کیا مشورہ دیں گے آپ حکومت کو؟ میں سلیم بھائی کی بات کے اوپر بات بڑے غور سے سن رہا تھا. کہہ رہے تھے کہ اگر پنجاب ان سے نہیں سنبھل رہا ہے جی تو کیا کریں سلیم بھائی؟ پنجاب پھر عثمان بزدار فارم 45 والوں کو دے دیں سر, جو بھی ہو فارم 45 والوں کو دے دیں پنجاب, مطلب چاہے وہ عثمان بزدار کا ہو, چاہے وہ شہباز شریف کا ہو, یا چاہے کسی کا بھی ہو. فارم 45 والوں کے حوالے کر, ہم نے کوئی انہونی بات تو نہیں کی ہے. سلیم صاحب لاسٹ کمنٹ لے لوں میں سلمان صاحب کا. جی سلمان صاحب. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے, اور جہاں تک آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تک کب مل کے بیٹھیں گے, تمام لوگ مل بیٹھ کے اپنے مسائل حل کر چکے ہیں. یہ تمام لوگ اپنے عہدے بانٹ چکے ہیں, چاہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے ایوب خان کے پوتے ہوں. ہاں, یہ جو جمہوریت کی اتنی بڑی بات کر رہے ہیں, ان کے اپوزیشن لیڈر وزیر اعظم کے امیدوار ایوب خان کے پوتے ہیں, تو وہ اپنی جگہ پہ کرسی سنبھال چکے ہیں. شہباز شریف وزیر اعظم بن چکے ہیں, تمام 4 وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں, وزیروں کی بندر بانٹ ہو چکی ہے. باقی عہدے بھی اپوزیشن لیڈر, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین, فلانی کمیٹیوں کے چیئرمین, یہ بھی اپوزیشن سے جانے ہیں. یہ تمام چیزیں ہو چکی ہیں, اور یہ سب مل کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تمام لوگ ایک ہی سسٹم کا حصہ ہیں. دیکھیں پچھلے جو سال, جی بالکل, پچھلے جو 6 مہینے سال میں جو سارا ایک سینیریو آیا ہے نیوزز کے تھرو, جو پریکٹیکلی ہوا ہے, جو سوشل میڈیا کے تھرو نیوز میں, تو یہ کہ پبلک کو نا اویئرنیس ہو گئی ہے. پبلک خود بھی اب یہ سمجھتی ہے کہ بالکل ان کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ سب میں آپس میں جو ہے نا سارے اکٹھا ہو چکے ہیں, سب نے آپس میں سیٹنگ کر لی کہ بھائی ٹھیک ہے تمہیں یہاں پہ رہنا ہے, یہاں پہ رہنا ہے. ایون کہ جو اس وقت حکومت میں نہیں ہے ان کی بھی اس میں گنڈر بات میں وہ لوگ بھی موجود ہیں. سلیم صاحب لاسٹ لائن. جی سلمان صاحب بڑے اچھے تجزیہ کار ہیں, بڑے اچھے سلجھے ہوئے بندے ہیں, مگر یہ بات ان کے منہ سے زیب نہیں دیتی کہ جو انہوں نے کہا کہ وہ ایوب خان کے پوتے ہیں. ہمارا دین کہتا ہے کہ باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. ٹھیک ہے, تو آپ تو پوتے پہ پہنچ گئے سر.
ٹھیک ہے، چلیں بہت شکریہ سلیم سچوانی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے، بہت شکریہ فوزان کھتری صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے، بہت شکریہ سلمان رحمان صاحب آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین کنکلوژن تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ملک میں اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ کرپشن کا، خواہ وہ کوئی بھی ادارہ ہو، وہ سیاسی ہو، معاشی ہو، کوئی بھی جگہ ہو، عہدہ ہو، جو معاملات ہیں وہ کرپشن پہ ہی آ کر ختم ہو رہے ہیں۔ کرپشن کے آگے بند باندھا جائے گا تبھی معاملات سدھر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے